Assalamualaikum and good evening. You're watching News Night with Neelam Nawab. नाज़रीन, अब पाक फौज, पुलिस और उलमा के बाद सहाफ़ी भी दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। अवाम को सहाफ़त के तहत इत्तलाआत फराहम करने वाले सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान अब एक कत्ल गाह बन चुका है। 9/11 के बाद से अब तक सहाफ़ियों के लिए खतरनाक ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान इस वक्त सरे फहरिस्त शुमार किया जाता है और पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देने वाले सहाफ़ियों की न सिर्फ जिंदगियां बल्कि उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका रोजगार भी इस वक्त खतरे में है। कराची में एक्सप्रेस न्यूज की DSNG पर हमले में 3 कारकुनों की शहादत ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज सहाफियों से जानों का खराज वसूल कर रही हैं। पाकिस्तान में सहाफियों को न सिर्फ दहशत गर्द, जराइम पेशा अफराद और जागीरदार निशाना बना रहे हैं बल्कि सियासी और मजहबी तंजीमें और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी निशाना बना चुके हैं। सहाफियों के कत्ल में मुलविस अफराद को सजा न मिलने के कल्चर की वजह से पूरी सहाफी बिरादरी खौफ का शिकार है। इन मुश्किल हालात में कई सवालात उठते हैं कि क्या सहाफी अपनी जानें बचाने के लिए अपना पेशा तब्दील कर ले या क्या सहाफी कहीं नकल मकानी कर जाए। सवाल ये भी अहम है कि सहाफियों के कत्ल में मुलविस मुल्जिमों की अदम गिरफ्तारी और सजा न मिलने के बढ़ते हुए कल्चर के पीछे है कौन। सवाल ये भी अहमियत का हामिल है कि हुकूमत कब तक दहशत गर्दी के खिलाफ जुबानी जमा खर्च की पॉलिसी अपनाए रखेगी और सियासतदान पॉइंट स्कोरिंग ही करते रहेंगे। सवाल ये भी अहम है कि आजादी सहाफत और सहाफियों के तहफ्फुज के लिए कब हुकूमत की ठोस और वाज़ेह पॉलिसी सामने आएगी। हम अपने आज के शो में पाकिस्तान में होने वाली इस शिद्दत की, जो कि हमें दहशत गर्दी के तौर पे नजर आती है, इस बढ़ती हुई हलाकतों और इन हमलों में जो एक शिद्दत नजर आ रही है, आखिर क्या असबाब हैं इन चीजों के पीछे। मुझे आज की इस अहम डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ लाइव स्टूडियोज में मौजूद है जनाब शौकत महमूद बसरा साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर MPA रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल पंजाब है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब इमरान खान साहब, एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ लाइव बीपर पर मौजूद है इस वक्त मेहर बुखारी साहिबा, एंकर पर्सन है और बड़ी गहरी नजर रखती हैं मुल्की हालात पर। और हमारे साथ लाइव बीपर पर मौजूद है जनाब आरिफा खालिद साहिबा, जो कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, PMLN से उनका ताल्लुक है, हेड ऑफ द नेशनल असेंबली सब कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। जी इमरान खान साहब, अगर मैं आपसे अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं तो ये बताएं कि तालिबानों की जानिब से आपके चैनल एक्सप्रेस न्यूज चैनल के 3 वर्कर्स को शहीद किया जाता है और तालिबानों की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि मीडिया अगर तालिबानों के खिलाफ एक मनफी इंप्रेशन फैलाएगा तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। आपके ख्याल में ये जो अब एक नई किस्म की हमें जंग नजर आ रही है सहाफत के खिलाफ तालिबानों की जानिब से, ये किस रुख पर जाएगी? सहाफत को आप फिर कहां देख रहे हैं? ये अभी एक वाकया हुआ है, इससे पहले छोटे मोटे वाकयात थे, लेकिन सहाफी यहाँ पे जो कत्ल हुए हैं वो सारे के सारे तालिबान ने नहीं मारे। पहले तो ये है कि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लोग मारे जाते हैं वो गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। अब ये जो एक वाकया जिसमें इन्होंने आके तालिबान ने कहा कि हमने इन लोगों को खुद मारा है, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है और वजह उन्होंने ये बताई है कि मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा करता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि तालिबान का जो मौक़िफ़ है वो आपके टेलीविजन चैनल्स नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नमेंट का मौक़िफ़ देते हैं और जो तालिबान मुखालिफ वॉइस है उसको आप बोलने देते हैं और हमारी बात आप सुनते नहीं। ये उन्होंने शिकायत की और ये शिकायत उनकी हमने इस पर खासी डिस्कशन की है। हमें पैमरा ने मना किया हुआ है। अभी आप अगर चाहें तो इस प्रोग्राम में किसी तालिबान को बुला के बिठा के आप बात नहीं कर सकते। ये पैमरा की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हमें फॉलो करना पड़ता है, उनको हम साथ नहीं बिठा सकते। तो जब हमें गवर्नमेंट ने ही अलाउ नहीं किया तो फिर तालिबान जाके गवर्नमेंट से लड़े कि आप हमारा मौक़िफ़ क्यों नहीं चलने दे रहे। हमारी तो इसमें जिम्मेदारी नहीं है, फिर हम तो बरी जिम्मा हो गए। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि अपनी चीजों को बैलेंस रखें। अब बाज़ औक़ात चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा होती हैं, बाज़ औक़ात तालिबान के खिलाफ होती हैं। यहां पे जो भी खून बहाएगा और जो उसका जिम्मेदार होगा, चाहे हुकूमत जिम्मेदार हो, अब तो जो खून बह रहा है उसके अंदर जो हमारे सहाफी शहीद हुए हैं, हम तालिबान को जिम्मेदार नंबर अगर 1 समझते हैं तो गवर्नमेंट को जिम्मेदार नंबर 2 समझते हैं। वो भी इससे पीछे नहीं हट सकते। हमारे तहफ्फुज़ का जिम्मा गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने उसको पूरा नहीं किया। तालिबान जो कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस लिए लड़ रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान में सबको पता है वो किस लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है, लोगों ने जिनको वोट दिया है, लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है, तमाम पार्टीज ने जिनको मैंडेट दिया है, वो गवर्नमेंट है, वो पूरी करे।
ٹھیک، میں آپ لوگوں کی جانب تھوڑا بعد میں آتی ہوں، پہلے ہم اپنے ایک اور صحافی سے معلوم کر لیں. مہر، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ نے بھی عمران کی بھی بات سنی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں حکومت کی جانب سے، پیمرا کی جانب سے ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی کوئی بھی میسج جو ہے وہ ایز اٹ از براڈ کاسٹ نہیں کر سکتے، یا ان کی کوریج نہیں کر سکتے، ان کی فوٹیجز جو ہے وہ ایئر نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف دہشت گرد ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلایا گیا تو یہ سلوک ہوگا جو ہمارے سامنے ایکسپریس نیوز چینل کے 3 ورکرز کو ہلاکت جو ان کی شہادت نظر آتی ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ صحافت جائے تو جائے کہاں، کرے تو کرے کیا؟ نیلم، I don't understand, to be very honest with you. ایک تو اس بات پہ اتنا شوق کیوں، دھچکا کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی؟ اس ملک میں کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی زندگی، جان اور مال جو ہے اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے؟ کوئی طبقہ نہیں ہے. اور ہم تو پھر فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، ڈسکشن کرتے ہوئے، انالیسس کرتے ہوئے. اور اس کے اندر نیچرل سی بات ہے کہ جو بھی ایسا انالیسس ہو کہ جس کو نا پسند آئے، ٹالرنس معاشرے میں بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. تو جو انالیسس انفارمیشن کسی کو نہیں پسند آتی، وہ تو یا تو آپ کو لیبل کر دیتا ہے، یا تو آپ کو بائس کہہ دیا جاتا ہے، اور طالبان کی جانب سے پھر فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ آپ غلط اور منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. سو ان اے وے، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، ایٹ اے ویری بیسک لیول، بحیثیت صحافی پاکستان میں یہ تو ایک رسک ہے جو ہم ڈے 1 سے جس کے ساتھ جی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. آپ گھر سے نکلتی ہیں، آفس آتی ہیں، واپس جاری ہوتی ہیں، آپ کیا یہ 100% کہہ سکتی ہیں کہ مکمل طور پہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے دیٹ یو سیف، یور کڈز آر سیف، ایوری تھنگ از فائن، آپ سیف ہی گھر پہنچ جائیں گی، یا باہر جب نکلیں گی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتی. مجھے تو یہ ایک احساس تحفظ بالکل محسوس نہیں ہوتا کسی لیول پہ بھی، نہ کل ہوتا تھا نہ آج ہوتا ہے، بلکہ آج ایک لیکن پھر مہر پھر جو یہ ریسنٹ ہمارے سامنے جو ایکسپریس نیوز چینل کے ہمارے 3 جو ہیں ورکرز کو شہید کیا گیا ہے، اب آپ کو نہیں لگتا کہ طالبان زیادہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں؟ اب جو ہمیں تھریٹس ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، جرنلزم کو، وہ زیادہ ہمیں ایک لیول اور آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، ریاست پاکستان جب تک کوئی ایکشن نہیں لے گی، کوئی پالیسی مرتب نہیں کرے گی، تو یہ ایک ورلڈ ڈائنامک ہوتا ہے کہ دوسرا فریق جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی طالبان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہے ہیں. اتنی انڈیسائسونیس ہے اس حکومت کی کہ نیچرلی ان دا مین ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس میں بھی ایک انکریز آ رہا ہے، بار میں بھی انکریز آ رہا ہے. اور آپ کسی کو بھی طبقے کو دیکھ لیں، چاہے فوج کو دیکھیں، آپ صحافیوں کو دیکھیں، آپ سیاستدانوں کو دیکھیں، عام شہریوں کو دیکھیں. چودھری اسلم بنو میں ایک اسکول سے لے کے، پھر شانگلہ کے اندر اٹیک سے لے کے، پھر ٹھیک، ہم جواب لے لیتے ہیں مہر، ہم جواب لے لیتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، آپ نے جو ہمارے دونوں صحافی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے مطابق دہشت گردوں سے زیادہ حکومت بھی قصوروار ہے، دوسری جانب مہر کے مطابق جو دہشت گرد ہمیں دن بدن ان کا جو کانفیڈنس لیول زیادہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہر سیکٹر میں، فوج کو لے لیں، صحافت کو لے لیں، پولیس کو لے لیں، جو ان کا کانفیڈنس لیول نظر آتا جا رہا ہے، تو کس کی جانب سے سپورٹ مل رہا ہے؟ حکومت کیا کمزور ہے؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا کسی قسم کا سپورٹ ان کو حاصل ہے جس کے گراؤنڈز پر یہ دہشت گرد اتنا اسٹرانگ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ اپنی دہشت گردی کی پالیسی پراپر نہیں بنائیں گے اور آپ اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے، اور جس طرح آپ نے پہلے شروع میں بات کی پوائنٹ سکورنگ کا کام کرتے رہے، تو پھر آگے کام نہیں چل سکتا. دہشت گرد نیچرلی زیادہ مضبوط ہونے کی کوشش کریں گے. اور یہ دیکھیں، ایک بہت بڑے خطرے کی علامت ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پہلے اپنا ایک ایسی سافٹ ٹارگٹ پہ حملہ کیا ہے جو صحافی ہیں. صحافی بیچارہ مجبور ہر جگہ پہنچتا ہے، اس نے تو خبر بنانی ہے، اور سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں وہ. انہوں نے ان کو ٹارگٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ جو آگے وہ کام آپ کرنے لگے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ بنو میں، اور اس کے بارے میں، ان کے بارے میں ہر بندہ دھیان سے اب بات کرے. دس از سائیکولوجیکل وارفیئر دیٹ دے آر ناؤ. اور میرا خیال ہے لیکن پھر وہی سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کی اتنی مضبوط مائنڈ سیٹ کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، مضبوط ہمیشہ آپ دیکھیں whenever there is guerrilla warfare، وہ ہمیشہ زیادہ مضبوط نظر آئیں گے بنسبت حکومت سے. کہ حکومت کمزور ہے. جی، میں ابھی آپ کو لیکن یہ کمزور نہیں ہوں گے، وہ مضبوط نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہی بات، لیکن شرم کی یہ بات ہے کہ ہماری آرمی جو ہے that is considered among the 6th largest armies of the world، دنیا کی 6th largest army ہے، and is considered one of the best armies of the world. ویسے تو ہر چیز کی خبر ہر بندے کے رکھتے ہیں ہمارے،
ان کو اپنی دہشت گردی کی خبر کا کوئی پتہ نہیں ہے. سب سے افسوس کی یہ بات ہے کہ جو بنو کے اندر ایک ٹرک بلو اپ ہوا ہے, آپ کا خیال ہے اس کے اندر فوجی 20-25 فوجیوں نے تو آپ کے مطابق کیا فوج میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا فوج کی ذمہ داری ہے؟ شوکت بسر صاحب مجھے بتائیے گا, آپ نے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی بھی گفتگو سنی ہے, پھر ہمارے صحافی دوستوں کی بھی گفتگو سنی ہے. حکومت کی کمزوری ہے, فوج کی کمزوری ہے, دہشت گرد مضبوط ہو رہے ہیں, کہاں آپ کو کیا لوپ ہول نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں اتنا ہمیں طالبان سے خطرہ نہیں ہے جتنا موجودہ حکمرانوں سے خطرہ ہے. یہ موجودہ حکمران پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. ان کی پالیسی یہ ہے, عجب تیری دوستی عجب تیرا نظام, حسین سے بھی مراسم یزید کو بھی سلام. اصل میں ان کی منافقانہ اور دوغلی پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان ایک ایسے دھانے پہ کھڑا ہے جہاں پہ ہر طبقہ فکر, بالکل عمران نے اور مہر نے صحیح کہا, آج کوئی محفوظ نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہی تھی, میں ان کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. جب آپ خود آج دیکھیں نا کون سے حکمران موجود ہیں, 11 مئی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ چاروں جماعتیں جن کو طالبان نے آپ کو کیمپین کرنے کی اجازت دی تھی, وہ کون تھے؟ نون لیگ, عمران خان صاحب, جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان. آج چاروں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور چاروں سپوکس مین بنے ہوئے ہیں طالبان کے. کوئی کہتا ہے مسعود اللہ جو ہے جو ہمارے 50,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے. لیکن چلے وہ چار جو کہ سپوکس پرسن بنے ہوئے طالبان کے, لیکن جب آپ کی دور حکومت تھی آپ کی جانب سے صرف یہ سوال اٹھتا ہے کہ سزائے موت پر بین کیوں لگایا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو اس بات پہ آتا ہوں, تھوڑا سا مجھے بات کلیئر کر لینے دیں. آپ جب اپنی فوج کو اس طرح ڈیمورلائز کر دیں گے کہ آپ اپنے اسلم شہید, میں کہتا ہوں آج اس کا مقدمہ میاں نواز شریف پہ درج ہونا چاہیے تھا. اس لیے درج ہونا چاہیے تھا کہ 4.5 ماہ سے آپ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا, جب آپ ابھی اشرفی صاحب کو اگر لائن پہ لے سکتے ہیں تو لیجئے. جب مولانا سمیع اللہ کو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب طالبان کو کہیں کہ مسلم لیگ نون پہ ہتھولا رکھیں, ان پہ حملے نہ کریں, جب اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو میاں شہباز شریف نعیمی صاحب کے مدرسے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارا اور طالبان کا ایجنڈا ایک ہے. دیکھیں آج ہمیں ضرورت ہے, دہشت گردی میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ ہے, یہ نیشنل ایشو ہے. اگر آج مجھے سنیں نا, عمران خان یہ بتائیے گا, آپ نے یہاں پہ جو دونوں ہمیں سیاستدان نظر آ رہے ہیں جو کہ حکومت میں بھی ہے, ایک صوبے میں ہے ایک دوسرے صوبے میں ہے, ان کا آپ نے موقف سنا ہے, ان کے مطابق وہ بھی حکومت کر رہے ہیں, تو اب بات آ جاتی ہے صرف پی ایم ایل این پر. ہم کوشش کریں کہ ان سے رابطہ ہو جائے. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ جو بات کریں گے وہ لگے گا شاید ایک پولیٹیکل پارٹی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کر رہی. جو اس وقت صورتحال ہے نا, مولانا سمیع الحق صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے مینڈیٹ دیا کہ آپ جا کے مذاکرات کریں. سمیع الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم رابطہ کرتا ہوں, میں طالبان سے تو رابطہ ہو جاتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا. آپ نے ان کو کیا مینڈیٹ دیا ہے, وہ کیا مذاکرات کریں, جا کے کس بنیاد پہ وہ مذاکرات کریں. وہ بھی 3 دن پہلے کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا, انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی روکنے کے لیے اقدامات کرے. 1 دن پہلے کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ مذاکرات کریں, تو پھر وہ خود کہاں گئے؟ یہ ایک بال ہے مذاکرات کا جس کو یہ اچھالتے ہیں, کبھی عمران خان صاحب کے بعد پھینک دیتے ہیں, وہ اچھالتے ہیں, وہ مولانا صاحب کے بعد پھینک دیتے ہیں, وہ اچھالتے ہیں, وہ ادھر. مہر جو اے پی سی ہوئی تھی اور جس میں سب پولیٹیکل پارٹیز نے اگری کیا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو ابھی تک یہ کنفیوژن کیوں نظر آ رہی ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کے سیشن میں بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ مذاکرات کیے جائیں طالبانوں کے ساتھ یا ان کے خلاف آپریشن کیا جائے؟ لیکن اسٹرینتھ اور کیپیسٹی نہیں ہے نا. آئرنی تو پوری سچویشن کی ہے کہ زرداری صاحب سے کام ہوا نہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹگما کرپشن کا تھا, تو with his inept ministers وہ کچھ پالیسی گائیڈ نہ کر سکے. پھر آپ نے دیکھا کہ security policy was run by General Kiani pretty much throughout this time. زرداری صاحب was at the helm of affairs, وہ سائڈ پہ بیٹھ کے وہ making the right noises, جدھر نوٹ کرنا تھا نوٹ کرتے تھے, جدھر آرٹیکل لکھنا تھا آرٹیکل لکھتے تھے. اب تو امید یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو he will take that control, ایک sense of direction جو ہے وہ قوم کو دیں گے. مگر جس طرح میں نے پہلے کہا اس کے لیے بھی ایک اسٹرینتھ اور کیپیسٹی چاہیے جو کہ نہیں دکھائی دے رہی. تو جب شیخ خالد حقانی سوابی ڈسٹرکٹ کے آپ کے تحریک طالبان پاکستان کے ہیڈ اور ٹی ٹی پی کے شورا کے ہیڈ جب یہ آپ کا فتویٰ جاری کرتے ہیں میڈیا کے خلاف, تو میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتی ہوں نیلم, ایٹ لیسٹ میرے جیسے لوگ تو حکومت کی جانب نہیں دیکھتے, کیونکہ میں نے ابھی چند ماہ پہلے ہی خود وٹنس کیا کہ جب ایک سینئر صحافی جاسمین منظور جن کو لائف تھریٹ آ رہی تھی, جن کے گھر کو کی ڈیٹی کر لی گئی تھی کراچی میں, جن کو انٹیلیجنس رپورٹس ان کے ہاتھ میں موجود تھی کہ بھئی یہ لوگ ہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, میری زندگی کے خلاف ہیں, تو ایک صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم سب موجود تھے. پرائم منسٹر نے منہ موڑ لیا, بس یہ کہہ کے جی ہم دیکھیں گے. جاسمین کو ملک چھوڑنا پڑا, وہ واپس آ کے ری لوکیٹ ہوئی جب تک شیاکی اسپیل کیا کوئی سینس آف سیکورٹی یا سیمبلنس مجھے مل جائے. اس ایٹیٹیوڈ اور اس انسینسٹیوٹی کے بعد, to be very honest with you, to each his own.
रियासत पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आज each and every one of us are pending for themselves and that's it. आप 4 पुल पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, बाहर निकले, कुछ एक्सपेक्ट ना करें रियासत से। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है यास्मीन साहिबा मैं के, वहां था, बिल्कुल मैं इस बात को बिल्कुल इसी तरह मैं मुत्तफिक हूं। वजीर आजम पाकिस्तान वहां बैठे थे, बेबस नजर आए थे। एक औरत को, एक खातून सहाफी को एक शहर में, उस शहर में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां ये लोग सिक्योरिटी नहीं दे सके। वो काम छोड़ के इस्लामाबाद आ गई, वो वहां रहना शुरू हो गई, उनके बच्चे, उनकी लाइफ सारी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। और एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे एडअप करना चाहूंगा कि तो जब वजीर आजम एक मुल्क का, उसकी बेबसी का ये आलम हो, नहीं वो देखिए कि वो हमारे एक मामले में बेबस प्रोटेक्शन या हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर हमारे सकते। मामले में बेबस हैं। इनकी अपनी सिक्योरिटी देखिए आपने कभी जाके, आप विजिट कीजिए इनके घरों को, जरदारी साहब के घर को देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के घर को देखिए, शहबाज शरीफ साहब के घर को देखिए, खटक साहब के घर को देखिए, ये जितने वुज़रा हैं इनके घरों को आप देखिए, जो गवर्नर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को आप देखिए। शौकत बसर साहब, पोलियो मुहिम जो है वो शुरू हुई थी और वहां पे उनका कहना है, जो पोलियो वर्कर्स को आज ही हमारे सामने जो खबर आई है, उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई, हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए कहा था, उसके बावजूद। और अभी आपने इमरान की बात सुनी कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है लीडर्स को। देखिए बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इस वक्त सबसे बुरी हालत अमन व अमान की अगर है ना, हर वॉक ऑफ लाइफ में, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा में जेलें टूट रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वर्कर्स पे अटैक्स हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कराची सबसे पुरसकून है। नहीं मैं ये बात नहीं कह रहा, अब पोलियो की बात की ना, पोलियो का सबसे ज्यादा अटैक्स कहां पे हुए हैं? खैबर पख्तूनख्वा दूसरे नंबर पे कहां हुआ है? कराची में हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है, मैं जब आपको कहना चाहता हूं, अब हम एक ऐसी डिबेट में पड़े हुए हैं, अब अमल का वक्त है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच निकाली है स्वात वाली, आज से 1 हफ्ता पहले उन्होंने हैंड्स अप कर दिए। उन्होंने कहा जी मैं तो मुज़ाकरात नहीं कर सकता, मेरी बस कोई और कर ले, इमरान खान साहब कर ले, मौलाना मतलब भी, यानी उन्होंने सुन ले। दूसरी बात, ठीक वो जो क्राइम ममी है चौधरी निसार अली, चीखता धाड़ता है इनके लिए, तालिबान के लिए, जब वो क्या कर रहा है? सहाफी हमारे शहीद हो गए, सहाफियों को, हमें चौधरी निसार साहब हमें नजर नहीं आए, हम राब्ता करते रहे, कोशिश करते रहे। वजीर दाखिला लेकिन इमरान कमेटी तो आपके लिए बना दी गई है, 2 मेंबर्स पर। कौन है पता? चौधरी निसार साहब और दोनों का स्टेटमेंट भी, जिस दिन कमेटी बनी है उस दिन, जिस दिन कमेटी बनी है, सुन लीजिए, जिस दिन कमेटी बनी है उस दिन जो स्टेटमेंट है परवेज रशीद साहब का वो ये है कि तालिबान चाहे तो मुज़ाकरात कर लें, हमसे फिर नहीं हो रहा होता। बेबसी का आलम ये है। चौधरी निसार साहब की जो स्टेटमेंट आई है वो भी बहुत बेबसी वाली है मादरत के साथ। बात यह है कि जो आपने कमेटी बना दी, कि सिक्योरिटी के लिए कमेटी बनाई जाती है, सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किया जाता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए। कभी इन्होंने अपने किसी वजीर की सिक्योरिटी के लिए कमेटी बनाई है? कभी इन्होंने अपने वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी के लिए कमेटी बनाई है? डॉक्टर साहिबा से मालूम कर लेते, फिर हमारे साथ लाइव लाइन पर मौजूद है आरफा खालिद साहिबा, हम हुकूमत का पर्सपेक्टिव भी लेंगे। डॉक्टर साहिबा क्या फरमाइएगा, हमें केपीके में, जैसे कि शौकत बसर साहब ने कहा कि सबसे वर्स्ट हालात केपीके में नजर आते हैं। देखिए जी, ये वर्स्ट हालात तो आज के थोड़ी, ये तो पिछले 9 साल से 10 साल से, बिकॉज दैट इज एक्चुअली द फ्रंट ऑफ द वॉर। जहां जंग लड़ी जा रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तालिबान की, वो तो लड़ाई वहीं हो रही है। द फ्रंट इज इन खैबर पख्तूनख्वा। एक सेकंड, मेरा ख्याल में जरा, अगर देखिए आप जब बोले, आपको मैंने उस वक्त आप मेरी बात सुनी, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये आज का सिचुएशन नहीं है, दिस सिचुएशन हैज बीन प्रिवेलिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। वो 5 साल ये सिचुएशन प्रिवेल की है, जिस 5 साल में जरदारी साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो ये एंटी टेररिज्म होगा और जो भी पॉलिसी अगेंस्ट बनने चाहिए, ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। दिस हैज टू बी मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टैंड हैज टू बी टेकन बाय फेडरल गवर्नमेंट। इमरान खान ने तो आज भी चीख के कहा है कि देखें, आपने पुरानी एपीसी जो बुलाई थी, उस एपीसी के अंदर हमने ये कहा था कि नेगोशिएट करना है, अगर आप दोबारा बुलाएं ताकि हम नए प्रोस्पेक्टिव से देख के, अगर हमने अपना ओपिनियन चेंज करना तो वी शुड चेंज आवर ओपिनियन, बट वी मस्ट गेट एवरीबॉडी ऑन बोर्ड फॉर दिस। लेकिन क्या ये है, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूं, फिर हम आरफा साहिबा का भी पर्सपेक्टिव लेंगे। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करते हुए नजर आए, बनी गाला में उनके रेजिडेंस में जाते हुए नजर आए, और फिर एक नई मुज़ाकराती कमेटी जो है वो स्टैब्लिश होती हुई नजर आती है। और चौधरी निसार साहब के मुताबिक ये कमेटी डायरेक्टली तालिबान से मुज़ाकरात करेगी और इसको फौज का फुल सपोर्ट शामिल होगा। कसूरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जो ये नई मुज़ाकराती कमेटी तश्कील होती हुई नजर आ रही है, तो इसके साथ आप आगे मुज़ाकरात का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? पीटीआई तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी पाकिस्तान के आइन के ऊपर। आइन के हदूद में रहते हुए जो भी कोई डिमांड्स होंगी उनके लोकल कवानीन के सिलसिले में हो सकती है, और उनके इलाके में डेवलपमेंट हो सकती है,
پاکستان کا وہ حصہ ہے. آفٹر آل یہ کیوں اتنا پیچھے رہ گیا؟ ایک اور سوال جو اٹھایا جا رہا ہے قصوری صاحب کے اس کمیٹی میں پہلے جیسے فوج کے ریپرزینٹیو کو انکلوڈ کرنے کی بات ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی، تو آخر فوج ماضی میں بھی اس قسم کے معاہدوں کا حصہ رہی ہے. 2004 کو آپ دیکھ لیں، فوج شامل تھی معاہدوں میں، تو اس دفعہ کیوں فوج کو بیک سٹیپ پہ رکھا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سوال جو کہہ رہے تھے آپ ان سے پوچھیں، حکومتی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے. پی ٹی آئی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فوج کو شامل کیا جائے اس میں مذاکراتی عمل میں. ہم نے تو یہ نہیں کہا. اب اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ جی فوج شامل نہیں ہوگی لیکن اس کی وہ پیچھے سے معاونت ہوگی، تو معاونت تو ساری حکومت کو کرنا پڑے گا. فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی ہیں گورنمنٹ آف دا ڈے کو وہ معاونت تو کریں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو آپ کے خیال میں کیا اب آئی ایس آئی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرے گی؟ نہیں، میں نے تو آپ کو قطعاً یہ نہیں کہا. معاونت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. یہ ایک نیا اور انڈیپینڈنٹ ایشو ہے جس کے اوپر ماضی میں بڑی مشکلات آ چکی ہیں، اس لیے اس کو ہم نہ ہی اس طرف جائیں تو ابھی بہتر ہے. ابھی بات بہت زیادہ فوکسڈ کرنی چاہیے، اور وہ ہے یہ طالبان سے جو بات چیت ہو رہی ہے. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے کہ کیا معاملہ ہے انٹیریئر منسٹری یا آئی ایس آئی کا. آئی ایس آئی تو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے بیسکلی. تو اس لیے اب بات یوں ہو رہی ہے کہ یہ جو بات چیت ہے یہ لمبی نہیں ہوگی، مہینے ڈیڑھ میں ہو جائے گی جو بات ہونی ہے، کیونکہ سب کو ایشوز تو پتہ ہے. اور لیکن آپ کو نہیں لگتا قصوری صاحب کہ ٹائم سینسٹیوٹی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ مہینے ڈیڑھ مہینے میں بہت کچھ جو ہے چینج ہو سکتا ہے، ان کو ری گروپنگ کا ٹائم مل سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سمپل سی. پاکستان آرمی از ون آف دا بیسٹ پروفیشنل آرمیز ان دا ورلڈ. وہ فوج جو ہے وہ پرماننٹلی تیار ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی بات کیا ہوگی، نہیں. ان کی تو پلاننگ، ان کی ایکسرسائز، ان کی ٹریننگ مکمل ہوتی ہے. ان کا دنیا کی جو پروفیشنل آرمیز ہیں دے کین گو ٹو وار ایٹ این انسٹنٹ نوٹس. اس لیے دے ڈونٹ لوز اینی ٹائم. ان کی اپنی اسمپشنز جو بھی ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کل حکم ملے تو کل وہ تیار ہے. اس لیے کوئی ایسا مجھے نہیں معاملہ نظر آ رہا. ہاں اگر کوئی ان لمیٹڈ پیریڈ ہو، دیکھیں 2014 کی ٹرانزیشن ہے افغانستان میں، ان کے الیکشنز ہیں، پھر امریکن ٹروپس کی ڈرا ڈاؤن ہے. ہاں کچھ نہ کچھ لمٹ تو ہوگی نا جی. یہ تو نہیں کہ آپ اتنا لٹکا دیں کہ گراؤنڈ کی سچویشن ہی چینج ہو جائے. بالکل ٹائم فریم سیٹنگ وہ ضرور ہونی چاہیے. میں آپ سے قصوری صاحب، سنس یو ہیو بین اے فارمر فورن منسٹر، تو ہم اگر انٹرنیشنل لیول پر آئیں تو سب سے پہلے تو ہماری جو نیبرنگ کنٹری افغانستان، جس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی کافی زیادہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے، ادھر ہمیں نیٹو ایویکویشن نظر آ رہی ہے اس سال کے آخر میں. پلس وہاں پہ ہمیں ان کے جنرل الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پلس ہمیں حامد کارزائی کی جانب سے جو سیکیورٹی اگریمنٹ تھا وہ بھی سائن نہیں ہو پایا ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کمنگ ایئر ہے افغانستان میں کس طرح سے آپ کو وہاں کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ میں ون بائی ون کر کے آپ کے سوال کے جواب دیتا جاتا ہوں نا. پہلے تو آپ نے بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ کا کہا. یہ افغانستان کا سوورن رائٹ ہے کہ وہ سائن کرے یا نہ کرے. ہاں عموماً میرا اپنی، اگر آپ اسسمنٹ مانگتی ہیں، میرا خیال ہے کہ سگنیچر ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے کینڈیڈیٹس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور جو بھی لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہیں، سب نے کہا ہے کہ وہ بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ اگر ان میں سے کوئی بھی صدر منتخب ہوا تو وہ کر دیں گے. اس لیے لائکلیہڈ یہ ہے. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ افغانستان ایک غریب ملک ہے، اس کو ساری دنیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ سپورٹ مہیا نہیں کرے گی ویسٹرن ورلڈ جنہوں نے زیادہ تر پیسے کمٹ کیے ہیں اگر بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کرزئی کی طرف سے کچھ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور ان کی جو اپنی اہمیت ہے جتانا کہ وہ آخری دن تک ہی از کالنگ دی شاٹس. نہیں تو نارملی لوگ کہتے ہیں یہ تو لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے، یہ تو جا رہا ہے 3 مہینے میں. دیکھا نا، آپ کے مطابق نیا آنے والا پریزیڈنٹ کر لے گا بٹ حامد کارزائی نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ اس لیے کچھ پہ گھبراہٹ زیادہ نہیں ہے. حالانکہ امریکن پریشر ضرور ڈال رہے ہیں کہ بھئی اگر تم نہیں کرو گے تو زیرو آپشن ہے، ہم نکل جائیں گے، فوجیں نکال لیں گے. لیکن اگر عبداللہ آ جاتے ہیں افغانستان میں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر دیں گے؟ اگر طالبان گورنمنٹ آتی ہے تو کیا وہ کر دیں گے؟ میں عبداللہ کو اس لیے جانتا ہوں کہ میرے کاؤنٹر پارٹ تھے. وہ جب میں فورن منسٹر تھا تو وہ بھی فورن منسٹر تھے. اس کے بعد بھی ہم ملتے رہے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تمام ہی افغان جو بھی کوئی الیکٹ ہو جائے گا لائکلی، عبداللہ کا آپ نے نام لے لیا تو میں اس لیے کہ میرے کاؤنٹر پارٹ ہے تو میں جانتا ہوں، تو میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کر دیں گے. لیکن اگر وہ نہ بھی الیکٹ ہوئے، طالبان کی حکومت آتی ہے آپ کے مطابق وہ بھی کر دیں گے؟ طالبان کی کیا؟ افغان طالبان جو ہے وہ کر دیں گے. ان کی تو حکومت اس لیے نہیں نہ آ رہی، وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہا ہے. وہ تو الیکشن ہی بائیکاٹ کیا ہوا ہے.
تو وہ کیسے حکومت میں آ جائیں گے؟ حکومت میں تو وہ آئیں گے نا جو الیکشن لڑیں گے. لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز کوئی معنی نہیں رکھیں گے اور افغان طالبان جو ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ادھر ایویکویشن ہو نیٹو فورسز کی اور ادھر وہ قبضہ کریں. ان تو کو آپ کو پھر یہ کیا نظر دیکھیں، آ رہا ہے؟ آپ نے سوال کچھ اور کیا. ان کو بائی لیٹرل سیکورٹی اگریمنٹ سائن کرنے کی جو نا ضرورت ہے افغان طالبان کو. اگر انہوں نے آ کے لڑنا ہے تو وہ اگریمنٹ تو نہیں سائن کرنے آ رہے نا، وہ تو اس اگریمنٹ کے خلاف ہے. ٹھیک، تو پھر سول وار ہوگی. وہ تو اگریمنٹ کے خلاف ہے. تو ابھی آپ نے پوچھا تھا اگریمنٹ سائن ہوگا یا نہیں. سائن تو کرنا ہے سٹنگ گورنمنٹ نے یا نئی گورنمنٹ نے. تو میں نے جواب دیا میرا اندازہ ہے کہ وہ کریں گے. آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ اگر سول وار ہو جاتی ہے، وہ خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے کوئی بری چیز نہیں. لاسٹ ٹائم جب سول وار ہوئی تھی جنیوا اکارڈز کے بعد، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک سٹیج پہ 4.5 ملین ریفیوجیز آ گئے تھے. اب آفیشلی کہا جا رہا ہے کہ 1.6 ملین ہے. میں اس فگر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. میرے خیال میں ابھی بھی 1.6 نہیں 3 ملین ریفیوجیز ہیں. انہوں نے کئیوں نے پاکستان آئی ڈی کارڈز بنوا لیے ہیں. اور پاکستان کی معیشت اور اس کی سیاست پہ آپ نے دیکھا کتنے منفی اثرات پڑے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان ہمارا ایک بھائی ہمسایہ ملک ہے، برادر ہمسایہ ملک، وہاں امن ہونا چاہیے. امن ہمارے اپنے انٹرسٹ میں، ان کے تو ہے ہی ہے، کیونکہ اگر وہاں دوبارہ سول وار ہوئی تو سب سے بڑا امپیکٹ افغانستان کے بعد پاکستان پہ پڑے گا اور پھر ایران پہ پڑے گا. اسی لیے یہ دو ملک ایسے ہیں پاکستان اور ایران جن پہ کو بہت زیادہ چوکنا رہتے ہیں کہ کیا افغانستان میں ہو رہا ہے، کہ اس پہ ہمارے اوپر اثر پڑ جائے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی ہمارا پولیٹیکل گڈ ول ہے، ہمارا انفلوئنس ہے افغان طالبان پہ، ہمیں وہ یوز کرنا چاہیے کہ جی ان کو ایک ٹیبل پہ لائیں ود امریکنز اور افغان حکومت کے ساتھ. کیونکہ ایک بات واضح ہے، اب اتنا آسان نہیں ہوگا کہ افغان طالبان کابل پہ کیپچر کر لیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ سول وار بھی ہو جائے، گڑبڑ بھی ہو جائے، کچھ علاقے جو پاکستان کے قریب ہیں اس پہ طالبان قبضہ کر لیں اور وہاں قبضہ کریں، اس کو چاہے کابل کی حکومت چیلنج کرے، یعنی خون خرابہ ہو. لیکن یہ ان لائکلی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، ایران، انڈیا، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اس تجربے کی نظر میں جو ماضی میں ہوا ہے. وہ کرنا یہ چاہیے کہ جتنا بھی پاکستان کے پاس انفلوئنس ہے، گڈ ول ہے افغان طالبان کے ساتھ، اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو بھی جہاں بھی پاکستان کا انفلوئنس ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ کی انخلا کے بعد جو ڈرا ڈاؤن ہے، کیونکہ انخلا ٹوٹل تو ابھی نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد افغانستان میں سول وار نہ ہو، خانہ جنگی نہ ہو. اس کے لیے ہمیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آنا چاہیے. جو بھی ہم کر سکتے ہیں طالبان کو، پہلے ہم نے کوشش کی تھی جب دوحہ میں دفتر کھولا تھا کہ امریکہ کی بات چیت ہو، افغان حکومت کی ان کے ساتھ بات چیت ہو، تاکہ خون خرابہ نہ ہو. خون خرابہ نہ. کستوری صاحب، ایک اور بات جو میں معلوم کرنا چاہوں گی کہ ہمیں فضل اللہ جو ہے وہ افغانستان میں کنر میں مقیم نظر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری پاکستان کی فورن منسٹری جو ہے مطالبہ نہیں کر رہی افغان حکومت سے کہ وہ فضل اللہ کو پاکستان کے حوالے کریں؟ ہمیں یو ایس جو ہے وہ اسامہ کے لیے ایبٹ آباد آپریشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم کیا وجہ ہے کہ فضل اللہ کو افغانستان سے فورن منسٹری کے تھرو اس چیز کو ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں مطالبہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہا؟ بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم تو چاہتے ہیں، لیکن افغانستان ایک بڑا کمپلیکس ملک ہے. ہمارے اپنے ٹرائبل ایریاز بڑے کمپلیکس ہیں، افغانستان بھی کمپلیکس ملک ہے. افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ پرانی ہیں جو سوویت یونین کی ٹرینڈ ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ سسپیشن ہے. آج سے نہیں، 1947 سے ہے. 47 میں افغانستان کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جس نے پاکستان کی یو این ممبرشپ چیلنج کی تھی. تھوڑی دیر کے لیے کی تھی، بعد میں وہ بدل گئی تھی. لیکن پھر ہمارے وہ ہم سے کلیم کرتے رہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک آپ کے یہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اور ہمارے آپ کے یہاں سے حملے ہو رہے ہیں. ہمیں ان پہ اعتبار نہیں، ان کو ہم پہ اعتبار نہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہ آپ ان اور اگر آپ کہیں کرزئی کو تو وہ یہ کہہ دیں گے جی ہمارے تو کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ کوئی چھپے بیٹھے ہمارے. لیکن فرسٹ ٹائم دیکھا گیا ہے کہ ٹرکی کے دورے پر کرزئی اکنالج کرتے ہوئے آئے نظر. ان کے مطابق فضل اللہ جو ہے انہوں نے اس کی اکنالجمنٹ کی ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ پچھلے کئی سالوں کی پیداوار ہے. جی اور اچھی بات ہے انہوں نے کی ہے، اچھی بات ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی اگر ہم کر سکتے تو آپ کے حوالے کر دیتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ بات ہے، اس میں افغان انٹیلیجنس بھی انوالوڈ ہے. اور اس کا رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان
ट्रस्ट डेफिसिट कम होना चाहिए, एक दूसरे पे एतबार होना चाहिए। जब तक एतबार नहीं बढ़ेगा, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान पे एतबार करेगा, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान पे करेगा। आपको लगता है कि जो एक कहा जाता था कि हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक बॉन्डिंग है, उसमें अब किसी किस्म की दरार पड़ गई है? जो रीसेंट हमें डॉक्टर नसीरुद्दीन हक्कानी का कत्ल होता हुआ नजर आता है इस्लामाबाद में, उनकी जो हलाकत होती है, क्या इस किस्म की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ये तो नहीं समझता कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। कई एक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं जो हक्कानी ग्रुप के खिलाफ है। पाकिस्तान पर तो ये चार्ज लगता रहा है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर डजंट मेक सेंस के कत्ल भी किए जा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्ली कोई और एक्टर्स होंगे जो उनको कत्ल कर रहे हैं। या पहला चार्ज ठीक नहीं या दूसरा चार्ज ठीक नहीं, दोनों तो बैक वक्त ठीक नहीं हो सकते कि आप उनके प्रोटेक्टर भी हैं और उनको कत्ल भी कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई और एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। जब जहाँ भी झगड़ा और जंग हो वहाँ बहुत इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ खाना जंगी से पनाह मांगे अफ़गानिस्तान में और कोशिश करें अमन हो। अफ़गान तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान इस वक्त ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये नामुमकिन है। आफ्टर ऑल मुमकिन हो ही गया था ना जब दोहा में दफ्तर खुला था। अभी ये भी नामुमकिन नज़र आ रहा है कि तालिबान जो है बात करेंगे करज़ई हुकूमत के साथ, लेकिन करज़ई हुकूमत कितनी देर की मेहमान है। 5 अप्रैल को नए इलेक्शन हो रहे हैं। हो सकता है जो नई हुकूमत आए उनकी तरफ से अगर उनकी लेजिटिमेसी इलेक्शन में साबित हो जाए कि फेयर इलेक्शन में वो जो भी बंदा निस्बतन फेयर में जीत के आया है, हो सकता है कि तालिबान उसकी तरफ ज्यादा माइल हो बातचीत करने के लिए। ये तो हमने पाक अफगान रिलेशंस के हवाले से बात कर ली कसूरी साहब। अब मैं चाहूंगी कि हम पाक इंडिया रिलेशंस की भी बात करें, जबकि हमें अगले साल इंडिया में भी जनरल इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो पॉसिबल कैंडिडेट नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो उनके क्या असरात होंगे अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ब्रेक लेनी होगी। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त बात कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब से। हमसे मालूम करना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात नजर आ रहे हैं, तो आखिर अवाम को ऐसा क्यों लग रहा है कि मौजूदा नवाज शरीफ हुकूमत की सिमत ठीक नहीं है। इस वक्त जो हमें दहशतगर्दी के हालात नजर आ रहे हैं, उससे हमें फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आते हुए नजर आएंगे। एहसन इकबाल साहब, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में आएंगे, तो हमें ये बताइएगा कि हमें जो दहशतगर्दी का माहौल नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, टेररिज्म की जो एक फिजा है, उससे हमारे इंटरनल इन्वेस्टर्स जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है। तो आप क्या कन्विंस कर पाएंगे फॉरेन इन्वेस्टर को, क्या उसको आप वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे पाकिस्तान में? पहले तो मैं आपकी एक बात की इस्लाह करना चाहूंगा कि नवाज शरीफ हुकूमत की सिमत दुरुस्त है, ये बात मैं नहीं कह रहा। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, जो बैन अल-अक़वामी तरक्याती इदारे हैं वो ये बात महसूस कर रहे हैं और इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल सही सिमत में है और ये ठीक इकदाम उठा रहे हैं। जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है, दहशतगर्दी हमें विरसे में मिली है और इस मसले को हल करना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब हम एक नेशनल रिजॉल्व के साथ और नेशनल यूनिटी के साथ इसको टैकल करें। और इसीलिए वजीर आजम ने तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया, चाहे वो कराची की सिक्योरिटी का मसला था। आपने देखा कराची में पिछले 5 में लगता था हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। पहली दफा कराची में ये महसूस होता है कि कोई हुकूमत नाम की चीज मौजूद है और वो फसाद करने वालों या बदअमनी करने वालों का पीछा कर रही है, जिससे निस्बतन कुछ कराची में ठहरा हुआ है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे तो कराची में अमन की सूरत बेहतर होगी। इसी तरह जो दहशतगर्दी का मामला है उस पर भी हमने सबको इकट्ठा किया और हमने मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ किया। अब ये जो वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, आपको मालूम है कि 2014 में इनखला का साल है अफगानिस्तान से बैरूनी फ़ौजों का, और उस इनखला की जो बाद की सूरत हाल है उसमें इस खित्ते में अब मुख्तलिफ ताकतों की रसाकशी चल रही है कि किसका क्या किरदार होगा। और ये अगला साल जो है पाकिस्तान ही के लिए नहीं, इस खित्ते के लिए काफ़ी नाजुक है। इसमें बहुत सारी रसाकशी होगी और हमें एक बड़े एहतियात के साथ और हमें इत्तेहाद के साथ इस सूरत हाल से निपटना है, क्योंकि ये सिर्फ एक हमारी हुकूमत का सवाल नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुनिया की ताकतें इस खित्ते में मफादात रखती हैं और वो अपने अपने
جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہیں, اپنے گینز دیکھ رہی ہیں وہ. میں ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی احسن اقبال صاحب کہ جو ہمیں پچھلے دنوں جب حکیم اللہ محسود پر ڈرون اٹیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے, پھر ہمیں چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ریویو کریں گے پاک امریکن ریلیشنز کو, پھر ہمیں سرتاج عزیز صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے نظر آتی ہے کہ امریکہ سے بات ہو گئی ہے, امریکہ نے ایشورنس دے دی ہے کہ اب جب تک مذاکرات ہوں گے ڈرونز نہیں ہوں گے, اور اس کے ودن 24 آورز ہمیں ایک اور ڈرون اٹیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور وہ پھر KPK کے علاقے ہنگو میں ہوتا ہے جس میں کہ حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کے مرنے کی اطلاع آتی ہے. تو یہ ہمیں بتائیں کہ کیا گورنمنٹ کنفیوز لگ رہی ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو منسٹری آف انفارمیشن ہے ان کے درمیان اور جو فورن منسٹری ہے ان کے درمیان کسی قسم کی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ چودھری نثار صاحب ایک بات کہتے ہیں, سرتاج عزیز صاحب ایک بات کہتے ہیں, اور امریکہ کچھ کرتا ہے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ کنویں کے وہ اپنے خیمے کے اندر اونٹ کو گھسانا آسان ہے, اس کو نکالنا ذرا ایفرٹ لگتی ہے. اب یہ مشرف صاحب سے اور جو پچھلی فوجی حکومت تھی اس سے کوئی پوچھے کہ جنہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی, یہ بات تو اب ریکارڈ پہ آ گئی نا کہ ہماری مشرف صاحب کی حکومت نے ہی ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی اور اونٹ کو خیمے میں گھسا لیا تھا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سفارت, ہمارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو آپ یہ کام کریں کہ جی جنگ کر لیں, امریکہ کے ساتھ کہیں جی کھلی جنگ ہے, ہم نے ڈرون کرا دیا, ہم نہیں مانتے, اس کے آپ آگے لاجیکل آپ تیار ہو جائیں کہ ہم روٹی اپنی جو ہے وہ پتھر باندھیں گے پیٹ وہ سے. PTI والے تو نیٹو کا دھرنا دے رہے ہیں KPK میں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیں آپ نیٹو سپلائی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب لیڈر بنے تو عوام ان کے ساتھ ہے. امریکہ سے US, پنجاب کی حکومت تو امریکہ سے کوئی مدد نہیں لے رہی, خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے پوری مدد بھی لے رہی ہے USAID سے, اور امریکی ڈالر بھی وہاں پر آ رہا ہے. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا پروگرام ایسا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں کچھ سیاست کی ہوتی ہیں اور کچھ دکھانے کی ہوتی ہیں اور کچھ کرنے کی ہوتی ہیں. اصل بات یہ, میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ جنگ کا راستہ اختیار کریں. اس وقت جب آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ IMF کے پیسے کے بغیر نہیں بنا سکتے, آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ہر سرمائی آپ کو بیرونی سرمایہ کے وسائل کے بغیر آپ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا. آپ اگر جنگ کرنا چاہتے ہیں بالکل شوق سے کر لیجئے, لیکن ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کمزور ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلامی اختیار کر لیں. آپ کوشش کریں اپنے دوستوں کے ذریعے, اپنے سفارتکاری کے ذریعے کہ اس چیز کے اوپر قابو پایا جائے. اب اس پہ ہم نے دو حصوں پہ قابو پانا ہے. ایک قابو یہ پانا ہے کہ ہم نے امریکہ کو قائل کرنا ہے اور اس بات پہ برابر کرنا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی خلاف ورزی نہ کرے. دوسری طرف ہم نے اپنی سرزمین کے اوپر بھی ریٹ قائم کرنی ہے. دیکھیے, اگر دوسرے ملک ہمیں یہ کہیں کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا لوگ ہمارے ملک میں آ کے بدامنی کرتے ہیں, آپ ان پہ قابو پائیے, اور ہم وہاں پہ بھی لاچار نظر آئیں, پھر تو ہمیں دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے نا. تو یہ دونوں مسائل ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ریٹ کو بھی قائم کریں تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے وہ یہ کہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایسے عناصر ہیں جو ہمارے مجرم ہیں, چونکہ آپ ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے لہذا ہم ان کے خلاف سٹرائک کر رہے ہیں. اور ہم امریکہ کو بھی یہ بتائیں کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو پاکستانی قوم ہی نہیں بلکہ آپ کے جو مفادات اس خطے میں ہیں, جو آپ لوگوں میں نفرت بیج بو رہے ہیں, اس سے آپ کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا. لیکن اس سب کا راستہ صرف ایک ہے. شارٹ ٹرم میں جو مرضی کوئی تقریر کرے, آج کی دنیا میں دیکھیے ایک ہی راستہ ہے خود مختاری کا, ایک ہی راستہ ہے آزادی کا, وہ ایک مضبوط معیشت ہے. جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک آپ دنیا میں اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگے. اسی لیے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اگلے 2-3 سال خاموشی سے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کریں, ہم بیرونی سہاروں پہ اپنا انحصار کم کریں. جب آپ دوسروں کے پیسوں سے اپنے بجٹ نہیں بنائیں گے تو یقیناً پھر آپ ان کے محتاج نہیں ہوں گے اور آپ زیادہ آزادانہ طور پہ اپنی بات کر سکیں گے. لہٰذا اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیگرز آر ناٹ چوزرز, ہم نے ماضی میں جو اس ملک کی معیشت کا حال کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری خود مختاری داؤ پر لگ گئی ہے. لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ کشکول توڑ دیں گے, کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کشکول کو اور بڑا کر دیا ہے IMF سے پیکج لے کر. میں نے تو آپ کو اپنے شروع میں بتایا نا کہ یہ IMF کا پیکج ہم نے اپنے بجٹ کے لیے نہیں لیا, یہ IMF کا پیکج ہم نے صرف پچھلے حکومت کے قرضے ادا کرنے کے لیے لیا ہے. اگر یہ ہم نہ لیتے تو ملک بینکرپٹ ہو جاتا, ڈیفالٹ کرنا پڑتا.
اگر ہم IMF سے پیسہ لیتے تاکہ ہم نے اپنی حکومت چلانی ہے, اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں, تو پھر ہم مجرم ہوتے. ہم نے یہ فائنینسنگ تو لی ہے صرف اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے جو پچھلی حکومت چھوڑ گئی ہے. اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے جو وسائل ہیں, جو اگلی ہماری ضروریات ہیں, وہ اپنے داخلی وسائل سے, اپنے ملک کی معیشت کو ٹھیک کر کے اس سے جو وسائل پیدا ہوں اس سے اپنی ترقی کی ضرورتوں کو پورا کریں. ٹھیک, میں یہ معلوم کرنا چاہوں گی حسن اقبال صاحب آپ سے کہ ٹیررزم کے ساتھ ساتھ اب پاکستان میں سیکٹیرینزم کا ایک فیکٹر جو ہمیں انفارچونیٹلی نظر آیا ہے. سانحہ راولپنڈی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا انتظامیہ کی غفلت تھی؟ کیا کسی آؤٹ سائڈ ایکسٹرنل فیکٹر نے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے فرقہ واریت ہماری قوم میں, یا یہ ٹرو سینس میں کسی قسم کے اہل سنت یا اہل تشیع یا بریلوی یا دیوبندی کے مسائل ہیں؟ آخر روٹ کاز کیا ہے؟ ہمیں کسی ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں اور آپ بھی ادھر ہی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت خطرناک منزل پہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں واپس آنا چاہیے. پچھلے کئی اشروں میں ہمارے معاشرے کی ایک نگلیکٹ تھی کہ ہم نے اپنے جو بالکل ریجیکٹڈ لاٹ تھی, جو کسی اچھی قابل ادارے میں نہیں پڑھ سکتا تھا, اسے مدرسے میں ڈال دو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اب وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے, ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, میں نہیں کہتا سب ایک جیسے ہیں, لیکن کئی ایک ایسے علماء آ گئے ہیں کہ جو بہت کم پس منظر رکھتے ہیں تعلیم کا یا فکر کا, اور انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت اپنی کمائی کے لیے فرقہ واریت کی دکانیں چلا لیں. لیکن پھر کیا انتظامیہ کی جانب سے جو چند پولیس سٹاف جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے, تو کیا ان مسائل کا حل ہے سسپینشن میں؟ پھر ہمیں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ لاؤڈ سپیکر کا بین ہو جانا چاہیے, وال چاکنگ جو کسی بھی قسم سے فرقہ واریت میں آتی ہو اس کو بین کر دینا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند افراد کو ایک طرح سے سبق آموز طریقے سے ان کو جو ہے دوسروں کے لیے بتا دینا چاہیے, ان کو سزا دے دینی چاہیے. تو کیا سزائے موت جو کہ ہمیں پابند نظر آتی ہے, سزائے موت پاکستان میں اس وقت نہیں ہو رہی ہے, آپ کے خیال میں سزائے موت پر بین آپ کو صحیح لگتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ دہشت گردوں کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے, اس قسم کے سیکٹیرینزم کریٹ کرنے والوں کو بھی ہونی چاہیے؟ تو آخر وہاں پہ جا کے کیوں ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے؟ سزائے موت تو دور کی بات ہے. ہم تو اس حد تک لاچار ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کے مقدمے نہیں چل سکتے تھے, کوئی ان کے خلاف گواہی نہیں دیتا تھا, کوئی ان کے مقدمے نہیں سنتا تھا. اسی لیے پھر حکومت نے دوبارہ یہ قدم اٹھایا. دیکھیے, ایک حکومت جو کہ لائیو ہو, اس کا یہی فرض ہوتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو خدا نخواستہ تو اس کے روشنی میں وہ قدم اٹھاتی ہے. اب ہم نے قدم اٹھایا, لاؤڈ سپیکر کی صورت جو ہے اس پہ ایک پالیسی بنائی کہ بھی اس کو بند کریں, اس پہ فتنہ فساد جو ہے جو ہوتا ہے, وہ جو ایک نفرت کی پرچار کی جاتی ہے وہ بند ہونی چاہیے. وال چاکنگ جو نفرت کے بنا پہ کی جاتی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے مقدمے نہیں ہوتے تھے فیصلے, ججز کے لیے دباؤ ہوتا تھا, تو اب یہ فیصلہ قانون بنایا گیا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ماسک کے پیچھے سے مقدموں کی سماعت کر سکیں گے. جو گواہان ہیں ان کو پروٹیکشن دی جا سکے گی. مقدمے ایک صوبے کے اندر اگر کوئی دباؤ محسوس کرتے ہیں, وہ دوسرے صوبے میں لے جا کے ٹرائل کر کے ان لوگوں کو سزا دے سکیں گے. لیکن کیا سزائے موت آپ جو ہیں اس پر جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیے, ہمارے قانون میں ہے, ہمارے مذہب میں بھی ہے, ہمارے آئین میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز ہمارے آئین کے اندر ہے اس پر بالکل عمل ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا میں احسن اقبال صاحب کہ ہمیں ریسنٹلی ایران کا اگریمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے 6 ویسٹرن کنٹریز سے, ان کے جو نیوکلیئر پروگرام تھا اس کے حوالے سے. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا پاک ایران گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ تھا وہ ہمیں مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا جو امریکہ سے ایران کے معاملات ہیں, ہمارے نزدیک اس سے کبھی پہلے بھی تعلق نہیں تھا, نہ اب تعلق ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم اس گیس پائپ لائن کے معاہدے کو آنر کرتے ہیں. لیکن آپ نے اخبار کے اندر اطلاعات دیکھی کہ خود ایران کی طرف سے کچھ اس پہ پیش رفت نہیں کی گئی, چونکہ اس میں ان کی فائنینشیل آبلیگیشن تھی اور وہ اپنی معاشی مشکلات کے باوجود ابھی اس فائنینسنگ کے لیے تیار نہیں تھے, جو غالباً تقریباً $500 ملین کی. تو اب وہ جو فائنینشیل پاکٹ ہے کیا وہ ان کو مل جائے گی ان سینکشنز کے اٹھنے کے بعد؟ یہ تو اگر وہ اپنے فائنینسنگ کے لیے تیار ہوں گے جو اس معاہدے کے اندر ہے, اور اس کی ٹرمز پاکستان کے حق میں نیگوشیٹ ہو جائیں گی, تو ہمیں تو گیس کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایران سے آئے, چاہے ترکمانستان سے آئے, چاہے وہ قطر سے LNG کی صورت میں آئے, چاہے سمندر سے آئے. چونکہ اگر ہم نے آگے ترقی کرنی ہے, ہمیں گیس سے بھی بجلی کی ضرورت ہے, ہمیں کوئلے سے بھی بجلی کی ضرورت ہے, اور ہمیں پانی سے بھی ضرورت ہے. تو پاکستان کے مفاد میں جو گیس ہے, چاہے وہ ایران سے ہے چاہے کہیں سے ہے,
وہ ہم کسی کے دباؤ کے تحت اسے ترک نہیں کر سکتے. ٹھیک. جو ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ایران نے جیسے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اس معاہدے کو جو ہے لے کر آئے، وہ انہوں نے اپنی خود مختاری کو، سوورنٹی کو جو ہے کمپرومائز نہیں کیا، تو کیا پاکستان ڈرون اٹیکس کے معاملے میں اس طرح سے سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا؟ آپ دیکھیے ایران بھی بالآخر کدھر آیا؟ آئسولیشن نے اس کو کیا دیا؟ آج ایران بھی تو اس آئسولیشن سے نکل کے مذاکرات کی طرف آ رہا ہے، وہ دنیا سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ پاکستان کو دنیا سے کاٹنے کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ دانش مندی ہوگی یا عقل مندی ہوگی؟ تو ہمیں اپنے حالات کے مطابق اپنا موقف بھی رکھنا ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ جڑ کے بھی چلنا ہے. یہ دنیا آج کی انٹر ڈپینڈنسی کی ورلڈ ہے. اگر آپ ایک طرف ملیشیا کی مثال دیتے ہیں، ایک طرف کوریا کی مثال دیتے ہیں، ایک طرف چین کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان وہ بن جائے، تو کوریا نے، چین نے، ملیشیا نے یا ترکی نے دنیا سے کٹ کے تو ترقی نہیں کی، انہوں نے تو دنیا کے ساتھ چل کے ترقی کی ہے اور انہوں نے کانفلکٹ سے نکل کے ترقی کی ہے. ہمیں بھی زیرو کانفلکٹ کے اوپر جانا ہے. ہمیں بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے، افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے اور امن کی فضا کے اندر ہی ترقی ہو سکتی ہے. ہم 1960s میں ایک بہت تیز فضا سے، تیز رفتار سے ترقی کر رہے تھے. 65 کی جنگ ہوئی، اس نے ہماری سمت ہمیں پٹڑی سے اتار دیا، ہم پیچھے رہ گئے، باقی سب ہم سے آگے نکل گئے. 70 کی ہم نے ایک اور جنگ لڑی، ہم اور پیچھے رہ گئے. تو ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے بارے میں کس قسم کا ویژن رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل جو ہے اس کی جنگیں میدان جنگوں میں اور اس کی جنگیں جو ہیں وہ خندقوں میں نہیں ہیں. مستقبل کی جنگ کلاس روم کے اندر، لیبارٹریز کے اندر، نالج کے میدان میں ہو رہی ہے، ایجادات کے شعبے میں ہو رہی ہے. ہمیں پاکستان کے اندر بھی ایک جدید معیشت بنانی ہے، ایک ہیومن ریسورس کو ترقی دینی ہے، انفراسٹرکچر بنانا ہے، اور یہ جو پرانا ماضی کا ایجنڈا ہے مار دھاڑ کا ایکشن سے بھرپور، اس سے نکل کر لوگوں کو بہتر زندگی کا معیار دینے کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے احسن اقبال صاحب، کہ جو ہمارے سامنے 3 منسٹریز ہیں اس وقت، نہ ہمارے پاس لا منسٹر ہے، نہ فیڈرل منسٹر ہے، نہ ڈیفنس منسٹر ہے، تو کیا پرابلم ہے؟ کیوں ہمیں یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے کابینہ کا سائز ایک معقول ہے، اور اگر بہت بڑی کابینہ ہوتی ہے اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور جو منسٹرز نہیں ہیں ان کا چارج کوئی اور دیکھ رہا ہے، یا وزیر اعظم کے پاس خود ان کا چارج ہے. وزارت دفاع اس وقت بہت اہم ہے، چونکہ جو ڈیفنس میٹرز ہیں، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اس ریجن کے اندر بہت اہم ہے، اور وزیر اعظم کی اگر خود اس میں نگرانی ہے تو اس میں فیصلہ سازی میں تیزی ہوگی. کیونکہ جیسے میں نے کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو کیا کسی قسم کا ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ منسٹرز کیوں نہیں ان منسٹریز میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ 2014 بہت اہم وقت ہے جس میں کہ اس خطے کے اندر بین الاقوامی اعتبار سے اور سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر اس حوالے سے وزیر اعظم نے اس قلمدان کو اپنے پاس رکھا ہے تاکہ وہ باخبر ہیں، چونکہ بالآخر فیصلے تو وزیر اعظم نے کرنے ہیں. یہ ساری اتنی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کوئی ایک وزیر اپنی سطح پہ تو نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی احسن اقبال صاحب کے ساتھ، ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان پرسنالٹی سے ان کی ویژن لینا چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان اس وقت جن مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے، کیا ان کے پاس کوئی امید کی کرن ہے جس کے اوپر وہ اس کٹھن مرحلے سے گزر سکے. فی الحال تو مشکلات زیادہ نظر آ رہی ہیں اور امید کم نظر آ رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.